अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, जिनकी अभी तक अपने बानी से जेल में मुलाकात नहीं हो सकी, इस पर वो काफ़ी सीखपा हुए। उनका कहना है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को भी लिखा और अदालतों में भी गए, लेकिन हमारी कहीं कोई नहीं सुन रहा। अब अवामी अदालत में जाने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है। बहुत जल्द अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी उस पर अमल करूँगा और बानी की इजाज़त के बगैर काबीना तश्कील नहीं दूंगा। एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और मसाइल बेबहा हैं, वहाँ अगर अभी तक हुकूमत तश्कील नहीं दी गई तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। और बानी से मिलना और उनसे मुशावरत क्या आवाम से ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में वफाकी वज़ीर की जानिब से एक पेशकश की गई है, जिस पर कहा जा रहा है कि इस पे हुकूमत संजीदा नहीं है। कहा जा रहा है कि बनी गाला शिफ्ट किया जाए इमरान खान को। अगर पीटीआई इसकी दरख्वास्त देती है तो हुकूमत इसके लिए तैयार है। क्या वाकई हुकूमत इस हवाले से संजीदा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात एक इशू बना हुआ है। ये मुलाकात कौन नहीं होने दे रहा और रुकावट कहाँ पर है? देखिए, बात यह है कि इस हवाले से 2 रोज़ पहले ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एक बयान मैंने देखा था अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात होनी चाहिए। वैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव नहीं है, जेल पंजाब की है और इस हवाले से चूँकि केस इस्लामाबाद का है, तो आपने कहा कि रुकावट कौन बना हुआ है? रुकावट हुकूमत बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसलिए कि उस पार्टी का मरकज़ महवर जो है वो इमरान खान है। और कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब पहले तो जाते रहे, लेकिन आखिरी उनके दौर में उनकी मुलाकातों में भी रुकावट थी। अब ये कि वजह क्या है, किस बात का खौफ है हुकूमत को? देखिए, खौफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में मज़ामती सियासत का ख़ां है और उन्होंने अपने हल्फ के फौरी बाद कहा था कि वो इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सियासी और अवामी दबाव को यकीनी बनाएंगे। लेकिन 2-3 रोज़ पहले उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव बात की थी कि हम हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात और मुज़ाकरात भी चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुलाकात ना करने देने का कोई जवाज़ नहीं। और बात यह कि अगर आप इस तरह की रुकावटें तारी करेंगे तो फिर एक फस क्रिएट होगा, और सियासी महाज पर जो फस क्रिएट होता है उस पर ज़्यादा असरात अपोजिशन पे नहीं होते, हुकूमत पर होते हैं। और आखिर कब तक होगा? मैं कल कोर्ट ने भी एक बयान दिया कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो अहकामात उस हवाले से भी वाज़ेह नहीं थे कि कोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया है कि जी मुलाकात यकीनी बना दें, लेकिन साथ कोई ऐसा लकूना था जिसमें कि जी हुकूमत से मिलकर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात ना करने देने का कोई जवाज़ नहीं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जब भी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें हतमी इख्तियार पार्टी की लीडरशिप को होता है। और पख्तूनख्वा जो उनकी सियासत का महवर है कि इन शख्स का इंतखाब भी खुद इमरान खान साहब ने किया है, तो लिहाजा कैबिनेट के इंतखाब में भी जो बुनियादी आरा होंगी वो इमरान खान साहब की होंगी। लेकिन अगर मुलाकात नहीं होने दी जा रही तो क्या ये दुरुस्त है बात, या इसका कोई जवाब बनता है कि आप कैबिनेट की तश्कील ना दें? बार कह रहा हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं बनता। मैं कैबिनेट की बात कर रही हूँ। क्या सुहेल आफरीदी साहब का ये तर्ज अमल दुरुस्त है कि एक सूबा जो झुलस रहा है ऑलरेडी दहशतगर्दी के आग में? कैबिनेट में यकीनन पार्टी पंजाब की कैबिनेट बनी होती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को एतमाद में मरियम साहिबा ने नहीं लिया होगा? यकीनन लिया होगा। तो वो उनके पास एक सूबा है, सूबे की कैबिनेट के अंदर वो इख्तियार यकीनन इमरान खान साहब की तजवीज़ और आरा पे होगा। तो इस बारे में पार्टी से कोई मुशावरत नहीं हो सकती? एक सियासी कमेटी में तो बनी हुई है। में एक बात कही थी कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, ये वो सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो सिर्फ पार्टी का लीडर नहीं है। यकीनन पार्टी लीडर से मुलाकात भी उनकी तरजीह में शामिल है, लेकिन उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां अपने सूबे के हवाले से भी है। सूबे के हवाले से अभी तक मैं नहीं देख रहा कि कोई उन्होंने बड़े इक़दाम किए हों या उनकी तरफ से कोई इस्लाहात हो या लोगों के एतमाद पर पूरा उतरते हों। मैं समझता हूँ कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें वहाँ भी डिलीवर करना चाहिए। बाकी ये बात ज़रूर है कि आप उनकी मुलाकात को रोक नहीं सकते। जो तरीक़ेकार मुझे जेल हुकाम से पता चला है कि 2 रोज़ होते हैं,
ایک روز میں فیملی ملتی ہے، ایک روز میں کونسل ملتے ہیں. اگر وہ ملاقات ممکن نہیں بناتی تو یہ ملاقات تو بالآخر ہونی ہے. یہ زیادہ دیر روکی نہیں جا سکتی. لیکن جو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا کوئی بڑا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اسلام آباد کی جانب آتے ہوئے؟ میں نے تو آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ چیف منسٹر تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ سب سے جونیئر ہیں، ایک ان کے خیالات، ان کے جذبات وہ ان پہ حاوی ہیں، اور یقیناً وہ کوئی بڑا کام کر کے دکھائیں گے، چونکہ انہوں نے پختونخوا کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہونے کی بجائے بڑا کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اڈیالہ جیل کے قیدی کی عدالت میں سرخرو ہوں، لہٰذا وہ بڑا کام ضرور کریں گے. کہا انہوں نے کراچی کا ہے، لیکن میری اطلاع ایسی ہے کہ وہ جو تیاری کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کی کر رہے ہیں. اچھا، اور آنے والے دنوں میں کیا وہ اسلام نومبر آباد کے آخری ہفتے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اب اس میں کراچی ہوگا یا اسلام آباد ہوگا. میری اطلاع تو یہ ہے کہ 22 نومبر اور 26 نومبر کی ڈیٹس پہ وہ غور و خوض کر رہے ہیں. ابھی ایک 26 نومبر پہلے ہی بھگت رہے ہیں، اس میں بھی علیمہ خان صاحبہ کے بھی ہم وارنٹ گرفتاری کی بات کریں گے آگے چل کے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو نئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے انہیں آئے ہوئے، کابینہ ان کی تشکیل نہیں پائے گی، ان کا فوکس صرف ملاقات پر ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ بات تو ہم کریں گے کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن ان کا طرز عمل درست ہے؟ آپ نے آرگومنٹ اس کے فیور میں لینی ہے یا اس کے اگینسٹ لینی ہے؟ میں جو ہے آپ کا تجزیہ چاہیے. میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پارٹی لیڈر پارٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. پارٹیز جمہوری نہیں ہے پاکستان کی. تو تینوں بڑی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں اگر وہ جب چیف منسٹر ملنا چاہتا ہے تو اس نان ایشو کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ بڑے عہدوں پہ ہونے کے باوجود ظرف نہیں بڑے ہوتے لوگوں کے. تنگ نظری، ظرف چھوٹا ہے. اور پھر ایک اور ہے، جو ہماری سول حکومت ہے وہ تو اس قسم کے فیصلے کرتی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جو ہے اگر اس کو ملنا ہے چیف منسٹر کو تو فیصلہ کہیں اور ہوگا اس کا. باقی رہا جیل مینول کی بات کرتے ہیں نا، جیل مینول میں یہ ہے پرائم منسٹر کا. مجھے یہ بتائیے کہ صبح 7 بجے بھی ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو گئی. کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں نا. یہ جیل مینول کے بہانے ہوتے ہیں. کام نہیں کرنا ہو تو جیل مینول ہے، جب کام کرنا ہو تو رات کو بھی ملاقات ہو سکتی ہے، دن میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو دیکھیے پاکستان کی پولیٹکس کو عقلی تقاضے ایکسپلین نہیں کرتے، لاجک ایکسپلین نہیں کرتی، جمہوری اصول ایکسپلین نہیں کرتے. یہاں ہے دھکا شاہی. آج کل جو کنٹرول ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. ملاقات ہوگی جب مرضی بدل جائے گی. لہذا کوئی آپ کو یہ اور تب تک کیبنٹ تشکیل نہ پائی تو کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے نا. عام آدمی کا کام کا پہلے کون سا ہماری حکومت ہے جس میں کے پی کی حکومت بھی شامل ہے، کون اتنا توجہ دیتا ہے؟ عوام تو ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے. عوام ترجیح میں ہے ہی نہیں ہے. عوام صرف تھوڑا بہت ضرورت ہوتی ہے پروپیگنڈے کے لیے، خیرات تقسیم کرنے کے لیے، کچھ عنایات دینے کے لیے، کچھ سبسڈی تاکہ آپ ان کے ہمدرد رہیں. اور اس کے علاوہ فیصلے حکومتوں کا دار و مدار عوام کی سپورٹ پہ نہیں ہے. کہیں اور سپورٹ چاہیے حکومتوں کے سروائیول کے لیے. ڈاکٹر صاحب، عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے، تو کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی؟ دیکھیے عوامی رابطے سے ابھی اس سے یہ مت مراد لیں کہ کوئی وہ جا کے دنگا فساد کریں گے. عوامی رابطہ ہوتا ہے پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے. پولیٹیکل موبلائزیشن پاکستان میں اس لیے آج کل کامیاب نہیں ہو رہی کہ عام آدمی کی سطح پر نا امیدی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب انہیں کسی سے امید نہیں رہی ہے. نہ انہیں رولنگ پارٹی سے امید ہے، نہ انہیں اپوزیشن سے کوئی امید ہے. بس وہ کچھ مل جاتا ہے ان کو تھوڑا بہت سہارا، اس سے وہ گزارا کر لیتے ہیں. لیکن موبلائزیشن اس سے ہوتی ہے جب آپ میں امید ہو، ہوپ ہو کہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوپ اب عوام کی سطح پہ موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ نا امید ہمیں نظر آتا ہے. ورنہ جو چینج کا جو بیسس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ چینج کی بیسس ہوتے ہیں. لیکن وہاں اگر آپ دیکھیں، وہاں جو عدم وابستگی یا پولیٹیکل ایلینیشن کا رجحان پاکستان میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی اتنے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو موبلائزیشن جو عوامی سطح پر کریں گے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ وہ کس طرح کنونس کریں گے عوام کو کہ وہ جا کے پولیس کے ڈنڈے بھی کھائیں. دیکھیں نا، ایک طرف عدم وابستگی ہے، دوسری طرف ہماری سٹیٹ بہت اوپریسو ہو گئی ہے.
ڈنڈا سوٹا چلانے میں ٹائم نہیں لگاتے وہ. تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی. اس کی وجہ سے پولیٹیکل موبلائزیشن کے آثار ہمیں کم نظر آتے ہیں, کیونکہ نا امیدی بھی ہے, خوف بھی ہے. جہاں نا امیدی اور خوف اکٹھے ہو جائیں تو وہاں نظام جو ہے وہ کافی دگرگوں حالت میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے, کیونکہ لاجک سے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ چیف منسٹر کو کیوں ملنے نہیں دے رہے. تھوڑی سا بھی لحاظ شرم ہو, چیف منسٹر کا اتنا بھی احترام نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کی مرضی کا چیف منسٹر نہیں ہے. آپ اتنا بھی احترام نہیں کر سکتے. گنڈا پور صاحب کو بھی تو نہیں ملنے دیا جی, شروع میں ہم نے وہی نا, یہی تو ہے نا کہ چیف منسٹر کی اوقات کچھ نہیں ہے. ہماری مرضی کا ہے, جو چیف منسٹر ہماری مرضی کا ہے اس کو اجازت ہے, لیکن جو مرضی کا نہیں ہے وہ ہم سوچیں گے جب ضرورت ہوگی, کبھی دل میں فراخ دلی آئے گی دے دیں گے اجازت. تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے ایک ایسے خطوط پہ چلے گی جس کی وجہ سے ملک میں کوئی ایک عوامی سپورٹ کے ساتھ سٹیبلٹی آئے گی. وہ اس کا تو پاکستان میں کوئی ہمیں امکان نظر. باقی رہا ٹھیک ہے, ہماری حکومتیں اسی طرح ہی چلتی ہیں, کچھ اختیارات کا منبع ٹاپ پہ ہوتا ہے, اور وہ جب تک وہ فساد قائم رہتا ہے, جب تک وہ امیج قائم رہتا ہے وہ چلتا ہے. جب امیج گرتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ایوب کے ساتھ ہوا, وہی ہوتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا, اور یہ جو ہے نا جعلی طریقے سے جو کام چلتے ہیں. تو اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کبھی ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا, نظام الٹ پلٹ ہو کے زمین پہ آ گرے گا. یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. جب تک آپ کے نظام میں سٹیبلٹی نہیں ہے, میں یہ کہہ سکوں کہ پاکستان آج سے 3 مہینے کے بعد اس سائٹ پہ جائے گا, مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا 3 مہینے کے بعد. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے باقی پریڈکٹیبلٹی جہاں نظام میں ختم ہو ان کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں ایک تو نئے وزیر اعلیٰ انتظار کر رہے ہیں بانی سے ملاقات کے لیے, اور پیچھے صوبہ سفر کر رہا ہے, یہ جو ہے تناؤ کب تک جاری رہے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آفر آئی ہے بنی گالہ منتقل کرنے کی. یہ ایسی آفر ہم نے پہلے بھی سنی تھی, لیکن اب ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے وفاقی وزیر یہ بات کر رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ سنجیدہ ہے حکومت اس آفر کو لے کر؟ دیکھیں, پہلی بات ہم وفاقی وزیر صاحب کے اعلان سے کرتے ہیں یا پیشکش سے کرتے ہیں کہ وہ اعتماد کتنا ہے کسی بھی وزیر کی بات پہ. میرا خیال یہ ہے کہ عوام بھی اعتماد نہیں کریں گے تو تحریک انصاف تو دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی سنجیدہ پیشکش ہو سکتی ہے تو وہ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں ہوتی. اچھا, وہ کوئی وزیر نہیں کرتا. اس کے لیے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بیک چینل رہے ہیں پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور حکومت کے درمیان. بات وہاں پہ ہوتی ہے, اور اس طرح سے کھلم کھلا ایسی دعوتیں نہیں ہوتی. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اہمیت بس اتنا ہی ہے جتنا بیان کی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے, اور حکومت کو یہ بات کرنے کے لیے اس وزیر کا انتخاب کرنا پڑا, اور حکومت کو کسی جانب سے یہ اشارہ ملا کہ چلو یہ کر کے آپ دیکھ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی پیشکشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں بانی تحریک انصاف کو. ابھی اگر ہو رہی ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ اڈیالہ جیل کو چھوڑ کے بنی گالہ میں آ جائیں گے. اچھا, ان کی جو محترمہ بیگم صاحبہ ہیں وہ تو خود بخود وہاں سے بنی گالہ کو کی سہولت چھوڑ کے وہ جیل میں چلی گئی ہیں. تو وہ کیسے وہ جیل کو چھوڑ کے وہاں پہ چل, جب تک کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے تعلقات میں, یا باہمی جو ان کے امیجز کا ایشو ہے, جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی پیشکشیں کوئی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں, یا ہمیں ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے, یقین کسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں آگے لے جا سکتی ہیں. بات رہی چیف منسٹر صاحب کی, چیف منسٹر صاحب غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں, اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جس تناظر میں اس وقت یہ صوبہ سیاست کر رہا ہے اور تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے. غیر معمولی صورتحال ہے اس صوبے کی. اچھا, کہ دہشت گردوں کے آئے روز وہاں پہ
حملے ہو رہے ہیں ہماری فورسز پہ. ہنگو میں آج غالباً ایک ایس پی صاحب اور ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہی ہوں. اس غیر معمولی صورتحال میں اگر وہاں حکومت ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کر رہی ہے, کیبنٹ موجود ہی نہیں ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے کہ ایک ایسے صوبے میں جہاں کہ پولیس کا نظام چلانے کے لیے, عدلیہ کا نظام چلانے کے لیے, یا ایک ایسا تاثر دینے کے لیے کہ نہ صرف حکومت موجود ہے بلکہ فعال ہے, مستعد ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں. اور پارلیمانی نظام میں حکومت کا مطلب چیف منسٹر نہیں ہوتا, وزیر اعظم نہیں ہوتا, کابینہ ہوتی ہے. اور اس کا پارلیمانی نظام کا جو دوسرا نام ہے یا ایک اور مستند نام ہے وہ کابینہ نظام حکومت ہے, کہ کابینہ اجتماعی طور پر فیصلے کرتی ہے روایت کے مطابق اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق. اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے, اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں, اجتماعی جواب دہی ہوتی ہے اور اجتماعی کارکردگی ہوتی ہے, کسی ایک ہی علیحدہ سے نہیں ہوتی. تو ایسے میں اگر کابینہ ہی موجود نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ حکومت موجود نہیں ہے. حکومت کو بننا چاہیے. اب یہ کیا ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک یہ نہیں ہے کہ یہ شرط بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے کہ مجھے بانی سے ملنے دیا جائے, جب تک میں نہیں ملوں گا میں کابینہ کو تشکیل نہیں دے سکتا. کیا کر سکتے ہیں میرے نزدیک؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک عبوری کابینہ کو تشکیل دے رہا ہوں, یہ عبوری ہی رہے گی جب تک کہ میری بات چیت بانی تحریک انصاف سے نہیں ہو جاتی. کنفرم ہم بعد میں کریں گے تاکہ حکومت کا کاروبار تو چلے. اس ضد کے اوپر تو نہیں اڑے رہنا چاہیے کہ دیکھیں جب تک کہ میں بات چیت نہیں کروں گا میں کابینہ نہیں. پھر کابینہ بنا دیں, وزیروں کو لگا دیں, وزیروں کے حلف بھی ہو سکتے ہیں, حکومت کو تو چلائیں. جب حکومت کو کاروبار چلنا چلے, کوئی چہرے مہرے اگر عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. کسی کو آپ کابینہ میں اس شرط پہ رکھ لیں کہ شرط یہ ہے کہ آپ کی کابینہ میں آپ کا رہنا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی نامزدگی کو یا آپ کے سودے کو تحریک انصاف کے بانی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ذمہ داری دونوں جانب سے ہے کہ ایک جانب سے کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ایک معمولی سی بات ہے دنیا میں, اور اس میں کیا کتنا بڑی بات ہوگی کہ نئے چیف منسٹر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے نامزد ہوئے ہیں, بنے ہیں, تو اظہار تشکر کے طور پہ ان کو کم از کم ملنے دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے خاندان کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے, نوجوانوں کی قیادت کرتا ہے اور یہ پارٹی کے بھروسے پہ اور پارٹی کے زور پہ, لیکن اس سے زیادہ جو وزن ہے وہ نظر انتخاب ہے عمران خان صاحب. تو اس کے لیے کم از کم اظہار تشکر کے لیے اب ان کو جانے دیں, ملنے دیں. دیکھیں پاکستان میں ہماری سیاست میں اور ہماری تاریخ میں ہم نے بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہیں, اور جن لوگوں نے اس قسم کی روش کسی بھی لحاظ سے جاری رکھی ہے ان کے نام کوئی تاریخ میں روشن نہیں نظر آتے. اور یہ جگ ہنسائی ہے, اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ملنے دینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ یہ ایک ذمہ داری ان کی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ چیف منسٹر صاحب کو بھی مورد الزام ٹھہرانے سے بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے, ایک ایسا صوبہ جو غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے, تو پہلے ترجیح ان کی عوام ہونی چاہیے. بانی سے ملاقات کا مطالبہ جائز ہے, لیکن اگر ملاقات نہیں ہو پا رہی تو اپنے دوسرے کام تو کریں جس کے لیے ان کو چنا گیا ہے. خالد صاحب, آپ کی نظر میں کابینہ کی تشکیل کو بانی سے ملاقات سے کیوں مشروط رکھا گیا؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے موڈ میں ہے سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں؟ دیکھیں, دونوں سوال کا جواب باقی صاحبان نے دے دی ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کے کہنے پہ اس کو
مزید ڈائلیٹ کر دیتا ہوں کہ جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی عمر 36 سال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے بانی سے نہیں ملا اور میں 4.5 کروڑ پختون عوام کا نمائندہ ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایک لیگل پراپر پولیٹیکل سسٹم کے تحت، پارلیمنٹری سسٹم کے تحت وہ اپنی سیٹ پہ آئے ہیں۔ اس کے بعد بانی نے ان کا نام دیا اور انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اتنی ان کی پولیٹیکل طاقت انہوں نے شو کی کہ انہوں نے اس کو چیف منسٹر بنوا لیا۔ ایک بندہ بھی ان کا جو ایم پی اے ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ اب جہاں تک پہلے بھی کہا گیا کہ تینوں پارٹیز میں کوئی جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں جو میجر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر سندھ میں کوئی فیصلہ ہو جائے، یا پنجاب میں محترمہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر لیں۔ یہ تمام فیصلہ جب پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آ کے بعد میں جاتی عمرہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں خالد صاحب، لیکن اگر ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا؟ آپ صرف اس ضد میں بیٹھے ہوئے کہ ملاقات ہوگی تو میں کابینہ تشکیل دوں گا؟ تو کیا یہ پہلے ضد انہوں نے نہیں لگائی جنہوں نے ان کو روکا؟ آپ کا سوال ادھورا ہے۔ آپ کہیں کہ پہلے ضد انہوں نے لگائی اور وہ اتنے ہی زیادہ قصوروار ہیں جو ان کو روک رہے ہیں کہ ان کو 4.5 کروڑ پختون بھائیوں کی احساسات کا خیال نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، انہوں نے افریدی کو ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، ضد پر ضد کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سلجھ جائیں گے؟ جی ضد دیکھیں، ضد پہ اب یہ آپ نے بڑی اچھی ہم پوائنٹ پہ پہنچ گئے۔ آپ نے ضد اس کی توڑنی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ بندے ہیں، جس کا منہ بند ہے، جس کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی، جس کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن یا جو تمام طاقت پاکستان کی ان کے ہاتھ میں ہے، جو کسی ادارے کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ نظام نہ عدلیہ کو سمجھتا ہے، فل کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے کہ ان کو ملائیے۔ وہاں پہ ایک ایس ایچ او صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شرافت کو روکتے ہیں، وہ آئین کو روکتے ہیں، وہ قانون کو روکتے ہیں، وہ سیاست کو روکتے ہیں، وہ اخلاقیات کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو نہیں ملنے دوں گا۔ یہ ہے ہمارا اس وقت نظام۔ لیکن میں آپ کی ساری باتیں ایک طرف، بانی سے ملاقات، سہیل آفریدی درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ایک طرف، 4.5 کروڑ عوام اور وہ صوبہ جو دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، اس کا والی وارث کون ہے؟ اس کا والی وارث دونوں ہیں، مرکز بھی ہے اور کہتے ہیں وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی ہیں۔ اب ذرا بات ذرا سمجھ لیجئے، ہم نا بہت نیرو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ ایز اے تھنک ٹینکر ہمیں لارجر پرسپیکٹیو دیکھنا چاہیے، اور میں آپ کی اجازت سے آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل لڑائی کیا ہے۔ بانی کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے اصل وجہ کیا ہے کہ کون روک رہا اور کیوں روک رہا۔ بات یہ ہے، میں یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، آبجیکٹیو ٹروتھ، سچائی پہ مبنی فیکٹس بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس نظام نے بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ کراس لگا دیا۔ اچھا، میڈیا کو کہا گیا جی عمران خان پہ کراس لگ گیا۔ کس نے لگایا؟ میں مزید بات نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آپ نے ایک میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی کا عمران خان کا حق لیا اور فارم 47 سے ایک جعلی ناانصافی مبنی ایک حکومت بنا دی۔ اب آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے، آپ کی خواہش یہ ہے اس نظام کی کہ یہ 5 سال تک چلتا رہے اسی طرح، اور بانی پی ٹی آئی خاموش رہے، بولے نہ۔ اب جب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس کی سیاست کر رہا ہے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام نے نہیں نکلنا، یہ نہیں ہونا کہ اتنی کروڑوں عوام آ گئی، بنگلہ دیش کا ماڈل بن گیا یہ کچھ، لیکن سیاسی کانفلکٹ رہے گا، اور اس میں سب سے پہلا جو چال چل رہی ہے وہ حکومت اور یہ نظام چل رہا ہے، کیونکہ کانفلکٹ مینجمنٹ دیکھیں، معاشرے میں اخلاقیات ہوتی ہیں، سیاست میں سیاسی روایات ہوتی ہیں، اسٹیٹ کرافٹ میں یا ریاست میں ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے جسے قانون اور آئین کہتے ہیں۔ نہ اس ملک میں اخلاقیات ہیں، نہ انصاف ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدلیہ کی بات سنی جا رہی ہے، نہ چیف جسٹس کی بات سنی جا رہی ہے۔ لہٰذا پھر عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ میرے خیال سے 100% درست کر رہا ہے، وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے، اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی، سیاسی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں ہمیشہ یہ سوال کیا کہ پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں سے کیا کسی کو بھی
مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے 2018 میں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پولیٹکس سے مائنس ہو چکے ہیں؟ بالکل نہیں ہوئے، اور نواز شریف صاحب نے اس سسٹم میں آ کے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی قربانی دی، یہ حقیقت ہے۔ اس پولیٹیکل سسٹم کو، موجودہ پولیٹیکل سسٹم کو جو انہوں نے شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ لگا، ان کو پولیٹیکل کیپٹل کی کاسٹ دینی پڑی۔ یہ نہیں میں کہتا، لیکن وہ خود بینیفیشری ہیں، ان کی بیٹی بینیفیشری ہے، ان کا بھائی بینیفیشری، ان کا پورے کیسز واپس ہوئے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو خیر بات کہا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں تک عمران خان کی یا بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا تعلق ہے، وہ ایک ریزسٹنس کی سیاست ہے، وہ ایک اصول پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی جو لوگ ہیں اس کی سوچ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کے بڑھانے میں لیکن اس ریزسٹنس کی سیاست کا اب تک انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے سیاسی فائدے دو وجوہات سے ہوئے ہیں۔ ایک، بانی کی جو وہ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے جو کانسیپٹ دیا، کانسیپٹ اس پہلے سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس نے کسی کے آگے جھکنا نہیں، اور اپنے آگے بھی جھکنے کا نہیں کہتے۔ اور نمبر 2 جو بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے، اس نظام نے خود بانی کو ایوری ڈے، ہر روز 4 چاند لگائے ہیں، کیونکہ آپ نے ڈیلی کانفلکٹ، اب یہ دیکھیں ہم ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں بنی گالا، یہ روز ایک مینیپولیٹیو ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور وہ وزراء بیٹھ کے وہاں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور بھائی سیاسی نظام طاقتور نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے معیشت طاقتور نہیں ہو رہی، گروتھ ریٹ نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں آئی، مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں وہ جابز نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ آپ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا جتنا پرابلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیکن حکومت جو پکچر پیش کر رہی ہے، جو کامیابیاں سمیٹی ہیں سفارتی محاذ پر اور معیشت کے حوالے سے، جتنی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب سے آنے کی، وہ بالکل ایک اپوزٹ پکچر ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، کیا یہ اقدام درست ہے اور اس سے سیاست میں انتہا پسندی کا رجحان ختم ہو جائے گا؟ یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی کابینہ کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب یہ پابندی کا معاملہ وزارت قانون کو بھجوایا جائے گا، وزارت قانون ایک باقاعدہ ریفرنس تیار کرے گی اور ریفرنس سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرے گا پابندی کا، اور پھر الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، پھر یہ ڈی نوٹیفیکیشن اور یہ سب معاملات آگے بڑھیں گے۔ جو کچھ میں نے بتایا، کیا یہ سب ایسے ہی ہوگا یا ٹیکنیکلی معاملات کسی اور طرح سے ہینڈل کیے جائیں گے؟ یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا ہے آج اپنے پینل سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں سلمان صاحب کہ پابندی کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، کیا اس سے سیاست میں انتہا پسندی کا رجحان ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس حوالے سے بڑی تلخ ہے، اس لیے کہ اسی تنظیم پہ 2021 میں پابندی لگی تھی، عمران خان صاحب کے دور پہ پابندی لگی تھی، اور اسی طرح کے واقعات کی بنیاد پہ لگی تھی کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خندقیں بھی کھودی تھی، بہت راستے بھی بند کیے تھے، لیکن 6 ماہ کے بعد اسی تنظیم کو ایک مشاورت کے ذریعے بحال کر دیا گیا تھا، اور اس وقت مقصد یہ تھا ان کا ووٹ بینک، چونکہ یہ تنظیم اس وقت اپنی مذہبی رجحانات کے حوالے سے پاپولر تھی، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہے وہ کٹ کر سکے گی۔ اب دوسری دفعہ پھر اس طرح کے واقعات ہوئے تھے کہ بات یہ کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی آپس میں نفرت، کدورت، کینہ اس کی بات نہیں کرتا، اور اسلام تو خاص طور پہ سلامتی کا مذہب ہے، اور ایک دوسرے، وہ تو غیر مسلموں کے بھی احترام کی بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی کا جو اقدام ہے، جس بنیاد پہ کیا گیا ہے، یہ ابھی آپ نے جو ٹیکنیکل بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں جا رہے، لیکن یہ انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کرتے تو وہ ایک لمبا عمل تھا، اس میں ان کے لیے خاصی گنجائش موجود تھی۔ اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ جب یہ صورتحال عمران خان صاحب کے دور میں طاری ہوئی تھی تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی
इसी एक्ट के हवाले से ये एक्ट किस हद तक काबिल अमल होगा। और फिर मुझे याद पड़ता है कि जस्टिस आसफ सईद खोसा ने एक डिसीजन दिया था और इस एक्ट को मौसर बनाने के लिए कुछ इकदाम तजवीज़ किए थे, तो लिहाजा इस एक्ट को बरूए कार लाकर उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी का अमल जो है, देखिए इस पाबंदी के अमल में उनके फंड्स क्लोज हो जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे, लेकिन जिस सोच और अप्रोच की बुनियाद पर यह तंजीम बनी थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो सोच और अप्रोच ख़त्म नहीं होगी। और माजी के अंदर भी आपको याद होगा कि जमात इस्लामी पे, कम्युनिस्ट पार्टी पे, नैब पे, जिस्कम पर, बहुत सारी पार्टीज़ पे पाबंदी लगी। जमात इस्लामी ने भी कोर्ट से रजू किया तो जमात इस्लामी बहाल हो गई थी। तो लिहाजा अभी तो वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन बिल आखिर ये केस से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत इन्होंने इसलिए भेजा है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन मरियम, मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, बात ये कि ये TLP की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत हमेशा से एक मसला रहा है और हर हुकूमत आते हुए कानून आइन की बालादस्ती की बात करती है। मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताऊं, आप ज़रा चेक करें कि इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन किस दिन हुई थी। एक पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, एक ही दिन में 2 पार्टीज की रजिस्ट्रेशन हुई थी, एक TLP की और एक मिल्ली मुस्लिम लीग की। और मिल्ली मुस्लिम लीग किस बुनियाद पे इन दोनों पार्टी पे हुआ? मरकजी मुस्लिम लीग। जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर एक ज़मीनी इलेक्शन हो रहा था कलसूम नवाज साहबा का। उस वक्त भी मकसूद ये था कि कलसूम नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवाना है और इनको टारगेट किसने दिया था? 15-15 हज़ार का। मिल्ली मुस्लिम लीग की तरफ से मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने एंटी स्टेट कोई बयान दिया हो, किसी जगह रुकावटें पैदा की हों। और इन्होंने भी बाकायदा जब मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ हुए थे, इन्होंने लिख के दिया हुआ है इसके बाद उनकी गैर कानूनी किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी और बड़े मौसर जामन थे। तो आखिर ये सारा कुछ क्यों कर रूनुमा हुआ है, किसने किया, क्यों कर किया है? मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि किसी को कानून पे असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए, तो वह सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहना चाहिए, वो सबके लिए होना चाहिए। और कानून की हाकमियत तभी कायम होगी जब खुद रियासत के अंदर ये स्पिरिट होगी कि किसी भी तंजीम को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह का कोई इक़दाम नहीं करने देंगे। एक परसेप्शन और भी है, देखिए इस पाबंदी के बाद एक, जैसे अभी आप एक पहले सेगमेंट में बात कर रही थी, एक मैसेज PTI के लिए भी है इस पाबंदी के बाद कि कोई ऐसा गैर कानूनी इज्तिमा या वो इस्लामाबाद मार्च या कोई पुरतशद्दद वाक़यात वो नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ ये बिला तफरीक पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमातों पर एक असूल लागू होना चाहिए। इनके मंशूर पढ़ लें, इनकी रजिस्ट्रेशन पढ़ लें, कानून और आइन पे किसी को भी असरअंदाज होने की कोई इजाज़त नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस टेक्निकल पॉइंट की, क्या ये मामला वाकई सुप्रीम कोर्ट जाएगा पाबंदी के लिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर TLP के पास ऑप्शन है कि इस मामले को चैलेंज कर सकें? देखिए अल्टीमेटली तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके से नहीं जा सकता ये केस जो है। देखिए जो TLP है ये तशद्दुद तो इस्तेमाल करती है, इसने किया है तशद्दुद को इस्तेमाल जो है, जिसकी वजह से ये किस्सा जो है वो बना है। इसको उन्होंने बैन किया है एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 84 तंजीमें बैन हैं, जिनकी लिस्ट अमूमन जो बकरीद होती है, बड़ी ईद होती है, उससे पहले छपती है कि इनको कुर्बानी का खाले नहीं देनी, और वो 84 हैं। उन सबको एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत किया गया है। अच्छा, अब एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए। अच्छा, क्योंकि ये डिफरेंट लॉ है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत बैन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत बैन करते हैं, तब वो लाजिम है, वो फिर लाजिम है कि 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जिस तरह के नेशनल अवामी पार्टी का केस 75 में किया था, क्योंकि उस वक्त एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं था। ये तो 97 अब इस लॉ के तहत प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, जो इससे पहले जो तंजीमें इन्होंने बैन की हैं वो सियासी जमातें नहीं थी। TLP जो है एक तंजीम के अलावा सियासी जमात भी है, सियासी मजहबी जमात। अच्छा, और उसने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा है, 2024 का इलेक्शन भी लड़ा है, एक सियासी जमात भी है। और 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें मजहबी जमातों में सबसे ज़्यादा वोट TLP ने हासिल किया। जो JUI मौलाना वाली है, फजलुर रहमान वाली है, जमात इस्लामी, वो इसके बाद आती हैं। सबसे ज़्यादा वोट
TLP کا ہے، تو لہذا TLP ایک سیاسی جماعت ہے، تو سیاسی جماعت کو کیا آپ بین کریں گے اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت؟ تو اس میں حکومت تو شاید نہ جائے، لیکن جو TLP والے ہیں وہ ہائی کورٹ جائیں گے پہلے، اچھا، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور وہ پھر اس لاء کو چیلنج کریں گے کہ اس بنیاد پہ کہ سیاسی جماعت پہ کو آپ جو پابندیاں لگا رہے ہیں اس کا اتنا جو ووٹ ہے، اور ابھی دیکھنے والی جو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ مذہبی جماعتوں کی ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ وہ نئے نام سے ایمرج کرتی ہیں، ایگزیکٹلی، ہمارے ہاں بڑی مثالیں ہیں ایسی ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ان کا ووٹ ہے، یعنی ریلیجیس جماعتوں میں 2024 میں سب سے زیادہ ووٹ TLP کا، اور ان کے 2018 میں بندے بھی الیکٹ ہوئے تھے سندھ کے اندر۔ اچھا خیر، تو سوال یہ ہے کہ وہ ووٹ وہ کدھر جائے گا؟ ایک پنجاب سے بھی ہوا ہوا ہاں، تو یہ ہے نا، تو پھر تو سوال یہ ہے کہ یہ کدھر جائے گا ووٹ اب اس کا TLP کا، یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، معاملہ ابھی یہ چلے گا۔ جہاں تک یہ ہے کہ تشدد کی پالیٹکس کو ڈیفینیٹلی ڈسکریج کرنا چاہیے، اس فیصلے سے ڈسکریجمنٹ تو ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں جو تشدد ہے اس کا جو فیکٹر ہے، کئی فیکٹر ہیں، اور تشدد جو ہے وہ صرف تنظیمیں نہیں کرتی، ریاست بھی تشدد کر سکتی ہے، اور ریاست ہماری کافی تشدد کا استعمال کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوری نظام، جو سو کالڈ جمہوری نظام پاکستان کے اندر ہے، آئین کے تحت جو آپ نے ضمانتیں دی ہیں، کیا وہ ضمانتوں کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے؟ اب حکومت جب چاہے فیصلہ کرے، ڈنڈا کرے، اور لوگوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ احتجاج سے نہیں ہوتی، وہ رکاوٹیں جو حکومت ڈالتی ہے، مثلا سڑکیں بند کر دی، وہ کیا کہتے ہیں کنٹینر لگا دیے، پولیس نے ٹریفک بند کر دی، وہ کھود دیے رستے، کیا ٹرینچز کھودنا جسے کہتے ہیں، ٹرینچز کھود دی، ٹریفک بلاک کر دی، ڈسٹرکٹ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ فیصلے حکومت کے ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، کیونکہ سیاسی جماعت میں تو اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو روک سکے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ تشدد کو بند کرنے کے لیے کیا انسانی حقوق جو ہیں، آئین نے جو ضمانتیں دی ہیں، ان ضمانتوں کو تو ختم نہیں کر رہا ہے؟ کیا آپ، کیونکہ ریاست کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جہاں تشدد تنظیمیں کرتی ہیں، ریاست بھی اگر تشدد کا استعمال شروع کرے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ تو آئین اور قانون جو ہے وہ نہ صرف لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے، نہ صرف تنظیموں پہ اپلائی ہوتا ہے، قانون سب کے لیے اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں کیا سیاست میں شدت پسندی کا رجحان جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، حکومت کے اس اقدام سے کہ کسی ایک جماعت پر پابندی لگا دی جائے اس بنا پر کہ وہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، اس سے کیا روک تھام ممکن ہو سکے گی وہ انتہا پسندی کے کلچر کی؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو آپ غیر مناسب نہیں قرار دے سکتے، یہ حکومتیں ساری دنیا میں کرتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک جماعت پر پابندی لگانے سے یہ انتہا پسندی جو ہمارے معاشرے میں اور خاص طبقات ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کے ذہنوں میں سرایت کر چکی ہے، وہ ایک دم ختم ہو جائے گی۔ یا یہی جماعت جس پر بین کیا گیا ہے وہ کسی اور نام سے نہیں نکلے گی، اور اس کے لوگ پھر کسی اور تنظیم اور کسی اور حوالے سے وہ پھر تشدد کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پابندیاں لگانے سے پہلے جو لوگ کسی بھی سیاسی جماعت سے قانون کی خلاف ورزی کریں، تشدد کریں، ان کو آپ گرفتار کریں، ان کے اوپر مقدمات چلائیں، ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ گرفتاریاں تو ہوئی ہیں رسول بخش صاحب، مقدمات بھی چل رہے ہیں، بالکل چلنے چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ ابھی جو لاسٹ ایپیزوڈ تھا اس سیاسی جماعت کا، اس میں ایک SHO شہید ہوا ہے، اور حکومت کے کہنے کے مطابق جو اعداد و شمار ہیں، 12 پولیس کے لوگ اس جماعت کے کارکنوں کے
ہاتھوں شہید ہوئے Exactly. تو کیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے؟ تو جماعتوں کو بین کرنے سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ گرفتار کریں، ان کو پکڑیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور یہ بھی قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ انٹرچینج کے اوپر قبضے کر لیں، کارروائی ہونی چاہیے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہم نے ریاست کو کمزور سے کمزور ہوتے دیکھا ہے. مستعد اور مضبوط ریاستوں میں کوئی سڑکوں کے اوپر قبضے نہیں کرتا، کوئی چوکوں کے اوپر قبضے نہیں کرتا. یہ معاملہ ریاست کا پھر نہیں رہتا. پھر عام شہریوں کے، آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. بچے اسکول نہیں جا سکتے، عورتیں اپنے کاموں پہ نہیں جا سکتی، ہسپتال میں مریض نہیں پہنچ سکتے، راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، اور لوگ اپنی سیاست کرنے کے لیے سڑکوں، بازاروں اور چوکوں کے اوپر قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے، سب کے ہونا چاہیے. بالکل. پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست میں انتہا پسندی اور نفرتیں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہیں. اس کو نکالنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ صرف حکومت کے اوپر نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. آپ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کرنے کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ایک لمبا عمل ہے جس کی تطہیر ضروری ہے، لیکن جہاں کہیں بھی اچھی ابتدا ہو اس کی تائید کرنی اور اس کو دیگر جماعتوں کے لیے بھی مثال بنانا چاہیے جو انتہا پسندی کے بیج بول رہی ہیں سیاست کے نام پر. خان صاحب، آپ کی نظر میں ایک دفعہ پہلے بھی TLP پر پابندی لگی، پھر 6 مہینے بعد وہ پابندی ہٹا دی گئی. اب حکومت، اسپیشلی پنجاب حکومت، ہمیں کافی ایگریسو موڈ میں دکھائی دے رہی ہے. جس طرح سے CCTV بہت ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کیا TLP کی سیاست کا چیپٹر اب ختم سمجھا جائے؟ دیکھیں جی، یہ آئی تھنک قبل از وقت ہے. پہلے تو میں ایک بات TLP کے حوالے سے بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ جہاں تک دہشت گردی، دہشت پھیلانا، انتشار کی سیاست کرنا، جتھا بندی کرنا، نفرت، تشدد، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاست میں. براہ مہربانی اپنا اظہار ضرور کریں. میں آئی ایم آل فار دا پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ. آپ سٹ انز کریں. سٹ ان از اے پراپر میتھڈ ٹو پروٹیسٹ. آپ جلوس نکالیں، آپ جلسہ کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن تشدد نہیں. کسی طرح کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت قربانی دی ہے، ہماری پولیس نے، ہماری فوج نے بہت قربانی دی، اور یہ بہت مشکل کام ہے. جو لوگ فرنٹ پہ ہوتے ہیں ان آفیسرز اور ان سولجر سے جا کے پوچھیں. لیکن یہ تو ایک بات ان کے میں نے حق میں کہہ دی. لیکن اگلی بات ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیے. آج بڑی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ پریس کانفرنس کی گئی عظمہ بخاری اور رانا ثناء اللہ کے صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ سارا ملبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا TLP کا. ایک صاحب نے 2-3 دن پہلے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا مرید کے کا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، سب کچھ پنجاب گورنمنٹ نے کیا. ان کے جواب میں آج انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کا کرا دھرا ہے، اور یہ نون لیگ کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے بات کی گئی تھی. بھئی اگر نون لیگ کا ووٹ بینک بند کرنے کے لیے بنائی گئی تو پھر IGI کس نے بنائی؟ وہ جب جنیجو صاحب کی حکومت تھی اس وقت مسلم لیگ میں نقب نواز شریف صاحب سے لگوایا گیا تھا، وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ لگایا تھا. تو میرے خیال سے خالص پنجاب حکومت ایسی باتیں کیوں کرے گی جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہے یہ گورنمنٹ. آج نہیں پیج پہ مجھے تو نہیں پتا یہ پیج کیا ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام سے 1 پیج پہ ہونا چاہیے. ایک میرا بڑا کلیئرٹی ہے کہ آپ حکومت کی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ 1 پیج پہ ہوں گے تو اس کا مطلب آپ اپوزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب ذرا اگلی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں تشدد کی تو کوئی گنجائش نہیں جیسے ہم نے بات کر دی، لیکن تشدد کی 2 سائڈز ہیں. پلیز سمجھیے ہم سارے پاکستانی ہیں، ہمیں سلوشنز دینے، ہم نے کسی کی سائڈ نہیں لینی. دیکھیں جب آپ آزادیاں ختم کرتے ہیں نا، عدلیہ کی آزادی، پریس کی آزادی، بولنے کی آزادی، سیاسی آزادیاں، سول سوسائٹی کی آزادیاں، سول آزادیاں، اس کے بعد نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے. جب آپ ایک جلسہ کرنے لگتے ہیں تو DC آپ کو کہتا ہے میں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی، وہ منتیں کرتے رہتے ہیں. وہ اس کے بعد جب آپ اسرائیل پہ گفتگو کرتے ہیں بند کمروں میں اور پارلیمنٹ سے آ کے نہیں بات کرتے، پارلیمنٹ میں اس کی ڈسکشنز نہیں ہوتی، وہ ٹی وی پہ نہیں دکھائی جاتی، تو لوگوں میں پھر نفرت اور اس طرح کے جذبات آتے ہیں جس سے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے اور ایونچولی وہ تشدد کی لہر جاتی ہے.
تو اس لیے اسٹیٹ کے جو اور اسٹیٹ کیا کرتا ہے جب وہ کوئی باہر نکلتے ہیں تو ڈنڈا سوٹا لے لیتے ہیں. آج انتہائی ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے میڈم جو عطر منیلا صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ وہ بندوق اور گولی کسی نہتے پاکستانی پہ چلائے. ہم نے بندوق اور گولی حفاظت کے لیے دی, ان کو مارنے کے لیے نہیں دی. بالکل بہت مشکل کام ہے پولیس کا, وہ بڑی مشکل دقت ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ان پہ اٹیک ہوتا ہے. ہمارے پولیس والے شہید ہوئے, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, لیکن اسی طرح پاکستانیوں کا خون نہیں بہنا چاہیے, یہ بڑا کلیئر ہے. لیکن یہاں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا جو ایک پرامن مظاہرے کے نام پر باہر نکلے اور اٹیک ان کی جانب سے کیا گیا, تو پھر اپنے ڈیفنس میں پولیس کی جانب سے جو بھی ہوا تو پھر شہادتیں ہمارے جتنے جوان ہیں انہیں نصیب ہوئی ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں آپ جس آزادی کی بھی بات کر رہے ہیں, میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور اس حد تک بات چیت کر رہے ہیں تو یہ آزادی ہی ہے, تو آپ بھی بات کر رہے ہیں اور میں بھی یہ بات لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو بلدیاتی انتخابات پر بات کریں گے. نیا ایکٹ, اس میں نیا کیا ہے اور کیا تاخیر کی وجہ کون ہے, ذمہ دار کون ہے, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک سوال جو ہر زبان پر ہے کہ کیا واقعی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں. سلمان صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, کوئکلی جواب دے دیجئے. ایک تو نئے ایکٹ میں نیا کیا ہے اور انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے تو دسمبر کے آخر میں الیکشن کرنے کے لیے کہا تھا, اور 2022 کے ایکٹ کے تحت انہوں نے اس الیکشن سے بچنے کے لیے ایک نیا ایکٹ لے کے آئے ہیں 2025 کا. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ کروانا چاہیں گے تو مارچ اپریل تک جائے گا, لیکن صوبائی حکومتیں اس کو ہضم نہیں کر پاتی. یہ دراصل سوکن ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے, بلدیاتی الیکشن کروائیں گے, انہیں بااختیار کریں گے, لیکن وہ نہیں کرتے. اور اس کی بڑی وجہ آپ کے اراکین اسمبلی ہیں. اس میں جنرل مشرف کے سسٹم کو آپ کو ضرور سراہنا چاہیے کہ اس میں ایک واقعتاً ایک انہوں نے مؤثر سسٹم لے کے آئے تھے. آئین کا آرٹیکل 140A وہ اس کا ضامن ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے, یہ ادارے وجود میں آئیں گے اور ان کو سیاسی, مالی اور انتظامی خود مختاری ملے گی. لیکن پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمیشہ سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کے دباؤ پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی بھی الیکشن کمیشن ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے اور پنجاب حکومت اس سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, 2025 ایکٹ لے آئی ہے. ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں لوکل باڈی انتخاب؟ دیکھیں, اگر تو کوئی مجبوری ہوئی تب تو ہو جائے گا پنجاب گورنمنٹ کی, اور اگر مجبوری نہ ہوئی تو پنجاب گورنمنٹ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے آگے کر لے گی. اس میں بڑے طریقے ہیں, جس طرح آپ کا اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہو پا رہا, جب الیکشن کا وقت آتا ہے وہ ایک لا چینج کر دیتے ہیں, تو بڑا آسان ہے. جیسے ہی وہ الیکشن کے قریب جائیں گے, یہ اس میں ایک امینڈمنٹ اسمبلی میں لے جائیں اور اس میں کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں یا وہ ووٹنگ کے بارے میں کوئی امینڈمنٹ لے آئیں, اس سے اور الیکشن ڈیلے ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ طریقے بتا رہے ہیں حکومت کو. نہیں, یہ تو طریقہ ہے. سندھ, یہ اسلام آباد میں یہی کام ہوا ہے. 10 سال سے نہیں ہوا پنجاب میں. 10 سال سے پنجاب میں نہیں ہوئے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اگر الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے رسول بخش رئیس صاحب, تو رکاوٹ کون بن رہا ہے اور کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ حکومت پنجاب. وہ اس لیے کہ اس وقت پنجاب کی حکومت جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے سہارے چل رہی ہے. اس میں ایم این ایز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کسی حد تک, لیکن زیادہ تر لیکن اپنی مرضی کا ایکٹ لانے کے باوجود رکاوٹ بننا درست ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈپٹی کمشنر صاحب کو اگر اختیارات زیادہ دے دیے گئے ہیں اور جو مقامی حکومتوں کے عوامی عہدیدار ہوں گے ان کے کام ہوں, وہ حکومتیں تو ہوں گی, اور ان حکومتوں کو ڈیل کرنا اتنے اضلاع میں پنجاب حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر صرف یہ نہیں ہے کہ ایم این اے اور ایم پی ایز کی بات سنیں گے, وہ زیادہ تر جہاں تک کہ ترقی کے مسائل ہیں, ایشوز ہیں یا پروجیکٹس ہیں, اس میں مقامی حکومتیں سامنے آئیں گی. تو میرے خیال میں جب تک کہ آپ اس کو آئین کا حصہ نہیں بناتے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو کو اور مقرنہ کو صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی
جب تک آپ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا نہیں کرتے ٹھیک ہے، تب تک یہ جو پارلیمانی نظام کے اوپر ایک عوامی آمریت ہے وہ اس طریقے سے صوبوں میں اور مرکز میں قائم رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مقامی حکومتوں کے لیے آئین میں آپ گنجائش پیدا کریں، ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر مشکل دکھائی دے رہا ہے. خالد صاحب، آپ کی نظر میں پنجاب میں ہوگا لوکل باڈی انتخاب یا نہیں؟ دیکھیں جی، آن لائٹر نوٹ، یہ عوامی آمریت ہے پنجاب میں اسپیشلی، اور یہاں پہ جب تک نئے ایکٹ میں سیکشن 47 جس میں فارم 47 کا ذکر نہیں ہوگا اتنی دیر تک الیکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیوں نہیں کراتی پنجاب حکومت الیکشن. یہاں پہ جو شریف فیکٹر ہے یہ اولیگارکی، یہ عمرہ کی حکومت ہے. یہ جب مقامی گورنمنٹس آئیں گی یا مقامی حکومتیں آئیں گی تو نئی لیڈرشپ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ایم پی اے ایم این اے کو آپ نے اربوں روپے کے ہر سال جو فنڈز دیتے ہیں، جس میں رشوت چلتی ہے، جس میں بیوروکریسی میں رشوت چلتی ہے، سیاستدان رشوت کھاتے ہیں، پرائیویٹ وینڈر رشوت کھاتے ہیں، وہ نظام ہے پیٹرونیج کا سسٹم. اور یہ پنجاب کی حکومت اور سندھ کی حکومت یہ دونوں پیٹرونیج سسٹم پہ چل رہے ہیں، اور یہ میرٹ پہ نہیں چل رہے. اس لیے قومی حکومتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ ہضم نہیں کر سکیں گے. تو کروائیں گے انتخاب تو دل سے نہیں، مجبوری میں کروائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.